अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। लगता यह है कि शायद पार्लियामेंट का जो नया इजलास होना है या नई पार्लियामेंट बननी है, इसके ऊपर अभी तक एक बड़ा कन्फ्यूजन मौजूद है, ना सिर्फ सदर के और इस वक्त की मुंतखब जमातों के दरमियान बल्कि खुद अवाम के जहनों में भी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आइनी तौर पर सदर के इख्तियारात हैं कि वो सेशन बुलाएं या फिर ना बुलाएं, दस्तखत करें समरी पर या ना करें। या फिर दूसरी तरफ जो 21 रोज़ का हवाला बार बार दिया जा रहा है कि अगर उन 21 रोज़ में सेशन नहीं बुलाया जाता जो कि इंतखाबात के बाद होता है, तो क्या वाकई उस सेशन को कॉल आउट किया जा सकता है। फिर स्पीकर असेंबली के इख्तियारात के ऊपर भी कई कन्फ्यूजन्स हैं कि वो स्पीकर भी अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, क्या वो इंटरवीन करके इजलास बुला सकते हैं या फिर नहीं। अब तक इतने दिनों से जो बहस हो रही है, उसे लगता यह है कि इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए कोई ना कोई आइनी इदारा ऐसा होना चाहिए जिसे बढ़कर इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अभी तक की जो दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो मुत्तहिद होकर हुकूमत कायम करने की पोजीशन में अब नज़र आ रही हैं, उनकी राय ये है कि सदर मुमलिकत अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं और आइनी तौर पर एक रोज़ के बाद ये जो सेशन है असम्बली का, जिसमें हलफ उठाने हैं उन उम्मीदवारान ने जो कि मुंतखब हुए हैं, उन उम्मीदवारान के हवाले से वो सेशन बुलाया जाएगा चाहे सदर ना भी चाहें। अब आइनी तौर पर इस वक्त हुकूमती बेंचेस पर मौजूद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आया उनकी पोजीशन मजबूत है और क्या हिकमत अमली है, या फिर सदर के हवाले से वो ज़्यादा बेहतर और मौसर हिकमत अमली के साथ उतरेंगे मैदान में, क्योंकि रिस्पॉन्स में हो सकता है सदर मुमलिकत की तरफ से भी कोई मौसर जवाब आए। तो होने क्या जा रहा है आने वाले 2 दिन में या फिर इस हफ्ते में, इसी के ऊपर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब से बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, ये बताइएगा कि बड़ा कन्फ्यूजन है, इजलास बुलाना है नहीं बुलाना है, इख्तियार किसका है, इख्तियार कौन क्रॉस कर रहा है और कौन इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर रहा। सर, इसहाक डार साहब ने आज भी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि वो आइन शिकनी कर रहे हैं तो फिर कर लें। तो अब बेसिकली आपकी और पीपल्स पार्टी जो दो बड़ी जमातें हैं, उनकी अब हिकमत अमली क्या है, परसों क्या होने जा रहा है? परसों कुछ नहीं होने जा रहा। जो इंतखाबात हुए थे, उन इंतखाबात के आइनी तकाजे के तौर पर 21 दिन परसों पूरे हो जाएंगे और 21 दिन की तकमील के बाद आइनी तकाजा ये है कि बहरहाल इजलास होना चाहिए। सो इजलास होने जा रहा है। जहाँ तक स्पीकर साहब का ताल्लुक है, स्पीकर के बारे में आइन कानून कायदा ये कहता है कि जब तक नए स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो जाता, वो स्पीकर रहेंगे और स्पीकर के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। बयाना ही ऐसे ही है जैसे सदर मुमलिकत का इलेक्शन नहीं हो जाता, उनकी मियाद एक्सपायर हो चुकी है लेकिन वो सदर मुमलिकत मौजूद हैं इस वक्त, सो स्पीकर भी मौजूद है। तो इस वक्त जो आइनी ज़रूरत है या आइनी तकाजा है वो बिल्कुल सामने है। और अगर आइनी तकाजे से सना एक सेकंड के लिए हम एक तरफ भी हो जाएं जी, तो क्या मुल्क का मफाद किस चीज़ में है। हमने इलेक्शन में ताख़ीर की और बहुत ज़्यादा ताख़ीर की, खुदा करके इलेक्शन हुए। अब इलेक्शन के बाद एक तकाजा ये है कि जमहूरियत पटड़ी पे चढ़ जाए, पार्लिमान वजूद में आ जाए, कानून साजी करे, नए सदर का इलेक्शन करे, नया वज़ीर आज़म आए, नए गवर्नर्स आएँ। क्या ये मुल्क के मफाद में है, या एक बहरान के बाद एक नया बहरान पैदा कर देना, एक और क्यास पैदा कर देना, एक और जंग को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे ले जाना, ये मेरा ख्याल है कि किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। और सदर मुमलिकत का किरदार अगर आप देखें, ये पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो उन्होंने गवर्नर की तकर्री के बारे में यही कुछ किया, उन्होंने काजी फायज़ ईसा के बारे में जब रेफरेंस आया तो बाद में कहने लगे हाँ मुझे नहीं करना चाहिए था लेकिन कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उन्होंने खिलाफ आइन इर्तिकाब किया है फेल का। इसी तरह जब वो जान गए थे कि इमरान खान साहब असम्बली की अक्सरियत खो चुके हैं, अददी अक्सरियत उनके पास नहीं है, अदम एतमाद हो चुकी है, लेकिन खान साहब के कहने पे उन्होंने असम्बली भी तोड़ दी। ये दूसरा उन्होंने गैर आइनी इक़दाम किया जिसका इशारा आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी दिया है पै दर पै। और फिर देखें उनका आइन से या पार्लियामेंट से, या अब वो कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा नहीं कर रहा जी। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने 77 आर्डीनेंस जारी किए तो आपने देखा कि जनाब पार्लियामेंट भी मौजूद है, कौमी असम्बली मौजूद है, सेनेट मौजूद है, मैं क्यों 77 आर्डीनेंस जारी कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि हुकूमत वक्त चाहती है। और ये 77 आर्डीनेंस का रिकॉर्ड है उनका पौने 4 साल में, पूरी हमारी 77 ईयर्स हिस्ट्री में। और फिर देखें, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे मुल्क में सियासी सदूर रहे हैं, फ़ारूक लगारी रहे हैं, उससे पहले फजल इलाही चौधरी रहे हैं, ममनून हुसैन रहे हैं, रफ़ीक तारड़ रहे हैं, आसिफ जरदारी रहे हैं। ये सब किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, सियासी वाबस्तगियाँ थी।
انہوں نے یہ کام نہیں کیے جو انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ جب میاں نواز شریف قید میں تھے، جیلوں میں تھے، تو ایسا نہیں ہوا ہے کہ رفیق تارڑ صاحب نے کوئی کھانے کے ٹوکرے لیے ہوں اور وہ ان کے جیل خانے میں پہنچ گئے ہوں۔ انہوں نے یہ کیا جب عمران خان صاحب پکڑے گئے اور اسلام آباد میں پولیس کے ایک ریسٹ ہاؤس میں رکھے گئے تو یہ 10 کھانوں کی تشتریاں لے کے رات کو پہنچ گئے۔ ان کا پورا کردار جو ہے ایک سیاسی کارکن کا کردار ہے۔ اس وقت بھی جبکہ وہ جا رہے ہیں، ان کے دن گنے جا چکے ہیں، اب تو گھنٹے گنے جا رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ نظام کو آگے چلنے دیں، اس کو روڑے نہ اٹکائیں۔ بڑی مشکل سے ہم اس مرحلے تک پہنچے ہیں، پارلیمنٹ بنے گی اور اس میں تو ان کا اپنا مجھے ایک سوال کی اجازت دیں۔ آپ کے خیال میں ایک سیاسی کارکن ہونے کی وجہ سے وہ بیسکلی یہ ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جو ریزرویشن ان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو مخصوص اور اقلیتی نشستیں ہیں وہ پوری نہیں ہوئی ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ 2 صوبوں میں انتخاب ہو چکا ہے، سندھ میں اور پنجاب میں، تو وہاں پر تو یہ مدعا نہیں کھڑا کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، پنجاب اسمبلی میں بھی نہیں کھڑا کیا گیا، تو وفاق میں آخر کیا مسئلہ ہے؟ اور دوسرا، آخر آپ کے خیال میں صرف یہی وجہ ہے کہ وہ سیاسی طور پر اپنی افیلیشن ظاہر کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے؟ بالکل واحد وجہ یہی ہے۔ دیکھیے نا، جہاں تک مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، یہ ایک آئینی معاملہ ہے، یہ قانونی معاملہ ہے۔ آج کل میں اگر الیکشن کمیشن ایک فیصلہ دے بھی دے گا، وہ حتمی تصور نہیں ہوگا۔ دوسرا فریق جو ہے وہ یقیناً کورٹس میں جائے گا، سپریم کورٹ میں جائے گا، معاملہ لٹکا رہے گا۔ اس معاملے کے لٹکے رہنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اسمبلی بھی لٹکی رہے اور پورا نظام بھی سلیب پہ لٹکا رہے۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر تو نمبر گیم ایسی ہے کہ وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں یا جو سنی تحریک ہے اس کو مل جاتی ہیں، تو وہ اپنا وزیر اعظم الیکٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ پھر تو ہم کہیں گے جی اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایک اقلیت کا وزیر اعظم آ جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ان کو ساری کی ساری سیٹیں ان بلاک بھی دے دیں تو بھی نمبر گیم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی پخ ہے جو وہ صرف اپنی سیاسی وابستگی کی وجہ سے لگا رہے ہیں۔ اور انہیں ایک اور چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جتنی تاخیر کریں گے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں، اتنا وہ اپنی مدت میں اپنے عہدہ صدارت کی میعاد میں توسیع کریں گے، جو کہ کسی طور بھی اخلاقی حرکت نہیں ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ جس چیز کا مفاد مجھے پہنچ رہا ہے، میری ذات کو پہنچ رہا ہے، میں وہ کام نہ کروں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ مانیٹر نہیں ہے الیکشن کمیشن کے یا کسی اور ادارے کے کہ وہ اپنا کام کرے گا تو پھر میں اپنا کام کروں گا۔ بھئی آپ کو آئین کہتا ہے کہ یہ کام 21 دنوں کے اندر آپ نے کرنا ہے، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ کون سا ادارہ کرے گا تو آپ کریں گے، آپ اس کو مشروط نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا یہ جو فعل ہے یہ کسی طور بھی ان کے منصب کے اور ان کے عہدے کے، ان کے مقام کے شایان شان نہیں ہے۔ نہیں، بالکل ٹھیک۔ لیکن عرفان صاحب، جس طرح بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے اقدامات صدر صاحب کر رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کے خلاف 2 مقدمات تو بنتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا نون لیگ کی طرف سے بھی ایسا کچھ سوچا جا رہا ہے آئینی یا قانونی طور پر کہ صدر مملکت اپنے اختیارات سے اگر تجاوز کر رہے ہیں تو آئین یا قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کی جائے گی، یا پھر ایونچولی صرف یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور پارلیمانی کمیٹیز جو ہیں یہی فیصلہ کریں گے کہ اجلاس کو کال آؤٹ کیا جائے یا اسپیکر سے کروایا جائے گا؟ مطلب فائنل سٹیپ کیا لے گی نون لیگ؟ نہیں، دیکھیں، اجلاس تو بلایا جا چکا ہے، اسپیکر نے بلا لیا ہے، جی، اور اجلاس کے نہ ہونے کی راہ میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کوئی آئینی، کوئی قانونی قدغن یا رکاوٹ اب باقی نہیں ہے۔ اجلاس ہوگا، جو بھی ارکان وہاں آئیں گے وہ حلف اٹھائیں گے، حلف اٹھانے کے بعد پھر اسپیکر کا انتخاب ہوگا اکارڈنگلی، پھر وزیر اعظم کا ہوگا، تو یہ معاملہ تو چلتا رہے گا۔ اب نہ صدر مملکت روک سکتے ہیں، نہ کوئی اور فورم روک سکتا ہے۔ ہاں، جہاں تک صدر مملکت کے مواخذے کا تعلق ہے، امپیچمنٹ کا تعلق ہے، ان کا عہدہ تو ختم ہو جائے گا، وہ امپیچمنٹ والا قصہ تو رہ جائے گا۔ ہمارے ہاں ایسی روایتیں کم ہی ہیں کہ جب ایک شخص چلا جاتا ہے، بہت سی غلط کاریاں کر کے بھی چلا جاتا ہے، ہم تو بڑوں کو سزا نہیں دے سکے، تو ان کو بھی ہم نے کیا سزا دینی ہے، لیکن یہ سزا کافی ہے کہ ان کا دور عہد صدارت کے حوالے سے ہمارے تمام صدور کے مقابلے میں بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل آپ یہ بات تو درست ہے کہ کم از کم اپنے منصب کے حوالے سے وہ فیصلے اس تناظر میں نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا سر، اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا سوال پھر میں اگلے ٹاپک کی طرف جاؤں گی۔ ویسے بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے فیصلے تک
قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا نہیں جا سکتا. تو سر یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں کیوں نہیں دیا؟ یہ اسٹیٹمنٹ سندھ اسمبلی کی طرف پلیٹ فارم پر کیوں نہیں دیا؟ آپ کے خیال میں کیونکہ نون کی طرف سے ابھی تک اس کے اوپر کوئی واضح رسپانس نہیں آیا، لیکن یہ سوال ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ آخر باقی اسمبلیوں کے حوالے سے انہوں نے ابھی تک یہ ری ایکشن کیوں نہیں دیا ہے؟ نہیں، ری ایکشن تو دیا ہے انہوں نے. پنجاب اسمبلی کے اندر بھی جو وزیر اعلیٰ کا الیکشن تھا اس کا بائیکاٹ کیا، اور اس کا جواز یہی دیا جی کہ جب تک مخصوص سیٹوں کا اعلان نہیں ہوتا ہم نہیں لیں گے اس میں. تو وہاں بھی انہوں نے یہ آواز تو اٹھائی، ٹو بی ویری فیئر. لیکن معاملہ یہ ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ معاملہ نہ تو پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے، نہ پی ایم ایل این کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی اور جماعت کے ہاتھ میں ہے. یہ طے کرنا ہے الیکشن کمیشن میں، اور اس کے بعد معاملہ عدالتوں میں جانا ہے. لہٰذا اس سارے کھیل کے مکمل ہونے تک ہم آئین کی جو 21 دن کی شرط ہے اس کو معطل نہیں رکھ سکتے. وہ بہرحال آج 29 تاریخ کو اجلاس ہونے ہیں یا اس سے پہلے ہونے ہیں. صوبائی اسمبلیوں کے آلموسٹ ہو چکے ہیں، قومی اسمبلی کا 29 کو ہو جائے گا. اس کو ہم یکم مارچ پہ نہیں لے جا سکتے، وہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اور صدر مملکت کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم اجلاس کو ملتوی کرنے کے لیے یا آگے لے جانے کے لیے ضد کر رہے ہیں. ہم تو اجلاس بلانے کی ضد کر رہے ہیں آئین کے مطابق، تاکہ گاڑی پٹڑی پہ چلے. ہم بہت قیاس ہے، دیکھیں نگران حکومتیں کبھی ایک سال رہی ہیں، یا نگران حکومتیں 1 سال 11 مہینے 12 مہینے 13 مہینے بیٹھی رہی. عرفان صاحب جو اصل مدعا پھنسا ہوا ہے، نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، جو اصل سر مدعا لگتا ہے کہ پھنسا ہوا ہے، صدر مملکت بھی جس وجہ سے ریلیکٹنٹ ہے، وہ ہے مخصوص نشستوں کا. اب سر اس میں الیکشن کمیشن سے اب نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم رجوع کر چکی ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے بجائے ہمیں یہ ریزرو سیٹس دی جائیں. تو اس کے اوپر سٹانس کیا ہے؟ کیونکہ اگر ان سے بات کریں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے اب اتحاد کر لیا سنی اتحاد کونسل سے، تو اب تو نشستیں ہمیں ملنی چاہیے. اب اس پر جو اپوننٹ نون لیگ ہے ان کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ قضیہ اس طرح کی صورتحال، اس طرح کا آئینی سوال پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا. اب جو پی ٹی آئی کے سپورٹڈ آزاد کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے کسی جماعت کے اندر شرکت نہیں کی ہے، انہوں نے ایک فرد کے ساتھ الحاق کیا ہے، اور وہ فرد جو ہے اس کا تعلق تو سنی تحریک سے ہے لیکن وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہو کے آیا ہوا ہے. وہ واحد فرد بھی جو ہے وہ بھی سنی تحریک کے ٹکٹ پہ نہیں آیا. لہٰذا آپ یوں جانیے کہ 70-80 آزاد ایک اور آزاد کے ساتھ مل گئے اور وہ 81 ہو گئے. 81 یا 82 ہونے کے باوجود وہ آزاد ہیں، وہ کسی جماعت سے گنے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ انہوں نے کسی جماعت میں شرکت نہیں کی. پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں ان میں سنی تحریک نام کی کوئی جماعت نہیں تھی. جو واحد رکن ان کے آئے تھے وہ میں بتا چکا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ آئے تھے. لہٰذا انڈیپینڈنٹ کے انڈیپینڈنٹس کے ساتھ مل جانے سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جماعت کا حصہ بن گئے. ہاں وہ اگر ضیاء لیگ کا حصہ بن جاتے، ان کا ایک امیدوار تھا ضیاء لیگ کے ٹکٹ پہ آیا ہوا تھا، پھر وہ ضیاء لیگ میں گنے جاتے. تو اب آزاد کے ساتھ آزاد مل جائیں تو وہ ایک جماعت تو نہیں بن سکتی. ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، ایک اور امپورٹنٹ پہلو پر آپ کی رائے میں چاہوں گی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج پھر اسی طرح کا بڑا سخت سٹیٹمنٹ دیا ہے، جس طرح وہ پچھلے کافی دنوں سے گفتگو کر رہے ہیں کہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اسمبلیاں بھی ان کے مطابق ہوں اور لوگ بھی جو اس میں بیٹھے ہیں وہ ان کے مطابق ہو. اگر اس طرح ہوگا تو پھر یہ کہ ہم کسی بھی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہیں گے. وہ ویسے بھی ایز سچ تو حکومت کا حصہ نہیں ہے، بلوچستان میں تھوڑی بہت ایفرٹ کی گئی تھی، لیکن وہ اس سے پہلے بھی الزام لگا چکے ہیں کہ جس طرح 2018 کی پارلیمنٹ جعلی تھی، یہ پارلیمنٹ بھی جعلی ہے. تو نون کی اتحادی رہی ہے جے یو آئی فے، تو آپ کے خیال میں اس قسم کا سٹیٹمنٹ دے کے اس پارلیمنٹ کو بھی کنٹروورشل بنانا کیا درست ہے؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اور پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں انہیں تھوڑا سا وسیع النظری سے کام لینا چاہیے. مولانا کا ایک نقطۂ نظر ہے اور وہ ایک عرصے سے سیاست کے اندر ہیں اور پارلیمانی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. 2018 کے الیکشن پہ انہوں نے سوال اٹھایا، ہم سب نے سوال اٹھائے تھے، لیکن ہم سب بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے اندر جا کے، حزب اختلاف کے طور پہ کردار ادا کیا. پھر جب عدم اعتماد آ گئی تو مولانا ہمارے ساتھ وزارتوں میں بھی شریک رہے اسی اسمبلی کے اندر. تو اب بھی مولانا سے ہماری توقع یہ ہے، ہماری جماعت یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک وسیع تر انتظام کا حصہ بنے. وہ سنجیدہ سیاستدان ہیں، جہاں دیدہ سیاستدان ہیں،
ان کا حزب اختلاف کے بینچوں پہ بیٹھنا بھی ایک بڑی بات ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ حزب اختلاف کے بجائے ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے ساتھ ملیں اور اس نظام کی تقویت کا باعث بنے، کیونکہ یہ نظام اب استحکام چاہتا ہے، انتشار نہیں چاہتا۔ اگر کوئی قوت بھی اس کے اندر انتشار لائے گی، باہر گلیوں میں سڑکوں میں ہیجان پیدا کرے گی، تو اس کا نقصان کسی جماعت کو شاید ہو یا نہ ہو، لیکن ملک کو بہرحال ہونا ہے۔ تو مولانا کے ساتھ ہماری آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا، میں بھی پہلے کہہ چکا ہوں، ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ مولانا کے ساتھ ہم افہام و تفہیم کے لیے اب بھی تیار ہیں اور ان کو ویلکم کہیں گے اگر وہ اس اتحاد کا حصہ بنتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا عرفان صاحب سر، آخری سوال، مریم نواز صاحبہ نے ایک تاریخ رقم کی ہے، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن کے پورے پاکستان میں کسی بھی صوبے سے۔ سر چیلنجز بہت ہیں، اور پھر یہ کہ پی ٹی آئی کے جو آپ کہہ لیں آزاد جو امیدوار تھے، انہوں نے پروٹیسٹ بھی کافی کیا، انہوں نے کہا کہ اگر اپوزیشن اسمبلی کے اندر ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے احتجاج ہی کرنا تھا۔ لیکن آپ کوئی خبر بھی سر دیں کہ سب سے پہلے اپنی اوتھ ٹیکنگ کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرائیورٹی پہ ان کی لسٹ میں کیا چیزیں ہیں؟ کچھ پروجیکٹس کا تو انہوں نے حوالہ دیا، سولر پینل کا، ایئر ایمبولنس کا، وائی فائی کا لاہور کے مختلف علاقوں میں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمپٹیشن تو ان کا شہباز شریف صاحب سے ہوگا نا، رول ماڈل وہ سیٹ کر گئے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا سب سے پہلے سٹیپس اٹھائیں گی مریم صاحبہ؟ میرا خیال ہے میں نے بہت سی تقاریر سنی ہیں، وزرائے اعلیٰ کے بھی، وزرائے اعظم کی بھی، جتنی ڈیٹیل کے ساتھ مریم نواز نے اپنا ایجنڈا پیش کیا ہے، اپنا ایک طرح سے پورا پلان دیا ہے، روڈ میپ دیا ہے بیسیکلی، تو انہوں نے اس میں کوئی شعبہ انہوں نے جی ہاں بڑی وضاحت کے ساتھ دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان سے ہماری ملاقاتیں بھی رہتی تھیں، وہ دو تین چیزوں کے بارے میں بڑی سینسٹیوٹی ہے ان کی۔ ایک ہے نوجوانوں کے حوالے سے کہ نوجوانوں کے لیے جو روزگار کے مواقع ملنے چاہیے، اچھی تربیت کے مواقع ملنے چاہیے، آئی ٹی کے اندر انہیں آنا چاہیے جو دنیا بھر کے اندر اب فروغ پا رہی ہے، تعلیم کے مواقع اچھے ملنے چاہیے انہیں۔ دیکھیں پہلی بار میں نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے نصاب تعلیم کی بات کی کہ جی انگریزی سکولوں کے اور ماڈرن سکولوں کے جو نصاب ہیں وہ ہمارے سرکاری سکولوں کی نسبت ماڈرن ہو گئے ہیں، ہمارے نصاب پیچھے رہ گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ نصاب سازی بھی ہو۔ تو یہ جزیات کی طرف ہو گئی ہیں۔ تو نوجوانوں کے معاملات، تعلیم کے معاملات، صحت کے معاملات اور خواتین کے معاملات، انہوں نے یہ کہا ہے کہ خواتین کے حوالے سے ہراسگی کا جو معاملہ چلتا ہے، دفتروں میں چلتا ہے، کاروباری مراکز میں چلتا ہے، سڑکوں چوراہوں پہ چلتا ہے، یہ میری ریڈ لائن ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ خواتین، نوجوان، امن عامہ اور صحت کے مسائل ان کی اولین ترجیحات میں سے ہوں گے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، سینئر رہنما مسلم لیگ نون۔ یقیناً نون لیگ کے لیے چیلنجز ہے، لیکن 2 روز بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اسمبلی کا جو سیشن ہے وہ کال آؤٹ تو کر لیا گیا ہے۔ صدر مملکت جو بھی اختلاف رکھیں، لیکن آئینی طور پر اب اس سیشن کو بلانا ہی ہوگا اور اس کے لیے بھرپور تیاری بھی کی جا چکی ہے۔ ایک مختصر وقفہ، اور جس طرح عرفان صدیقی صاحب نے حوالہ دیا کہ مریم نواز صاحبہ بھی جو پرائیورٹی پہ سب سے بڑے ٹاسک ہیں ان کو سر انجام دینے کی کوشش کر سکیں گی، کیونکہ جو رول ماڈل ان کے سامنے موجود ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی صورت میں ہے، لیکن ان کے جو اپوننٹ امیدوار تھے رانا آفتاب صاحب، ان کا کہنا کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ نہ صرف شہباز شریف صاحب کی پالیسیز بلکہ مریم نواز صاحبہ کی بھی تعیناتی کے اوپر کچھ تنقیدی حملے ان کی طرف سے کیے گئے گزشتہ روز بھی۔ ان کا مزید موقف کیا ہے ان سے جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں وفاق میں پارلیمنٹ کے سیشن کے حوالے سے بے یقینی کی فضا موجود ہے، ایک طرف وزیر اعظم صاحب دوسری مرتبہ سمری صدر مملکت کو بھجوا چکے ہیں، لیکن جواب ندارد ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا کل کا اجلاس جو مریم نواز صاحبہ کے عہدہ کا حلف اٹھانے کے بعد ملتوی کر دیا گیا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید وہ اجلاس آنے والے 1 دن کے اندر یا 2 دن کے اندر دوبارہ بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام اراکین جو سنی اتحاد کونسل کی چھتری تلے اس اجلاس میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے تھے، واک آؤٹ کرنے کے بعد نہ تو ان کو واپس آنے کا موقع دیا گیا اور نہ ہی ان کو بولنے کا موقع دیا گیا۔ کس حد تک اب وہ تمام آزاد اراکین اس اجلاس کا حصہ بن سکیں گے، اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی یہ اسٹرینتھ شو کرنے کے باوجود بھی ایک مضبوط اپوزیشن کی صورت میں وہ نظر آئیں گے، اور کل کا جو انتخاب ہے اس کے اوپر خود ان کی رائے کیا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا آفتاب احمد، رہنما ہیں سنی اتحاد کونسل، آزاد امیدوار کی حیثیت سے بھی کنٹیسٹ کر چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مریم نواز صاحبہ کے سامنے بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب ایک کنٹیسٹنٹ کے طور پر یہ سامنے آئے تھے، لیکن کیونکہ ووٹنگ کا موقع ان کو نہیں دیا گیا تھا اور ان کے دیگر اتحادیوں کو اس لیے
ان کی طرف سے کوئی ووٹ جو ان کے جو ساتھی تھے وہ ووٹ نہیں ان کے لیے کاسٹ کر سکے تھے۔ رانا صاحب سر بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سر پہلے تو یہ فرمائے گا اگر میں کل کے حوالے سے آپ سے بات کر لوں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ڈے تھا پنجاب کے لیے، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہو رہی تھیں، لیکن یہ بھی کہا گیا نون لیگ کی طرف سے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ آپ لوگوں کے واک آؤٹ پر آپ کو منا کر لایا گیا، لیکن بار بار روٹنے پہ پھر منانا تو پھر بہتر یہی سمجھا گیا کہ پھر آپ لوگوں کو ایوان میں آنے کی اجازت ہی نہ دی جائے۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کہ جب ہم ہاؤس میں گئے تھے ڈے 1 سے اوتھ سے لے کر ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ اس ہاؤس کو کمپلیٹ کریں، ہماری ریزرو سیٹس ہیں وہ ہمیں دیں، اور جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس پر آپ ایک واضح بیان دیں۔ اسپیکر صاحب نے کہا یہ آپ کا آئینی حق ہے اور آپ ان ممبرز کا ہونا چاہیے اور جو ہمارے گرفتار ممبران ہیں ان کو بھی اوتھ کے لیے لانا چاہیے، کیونکہ یہ انہوں نے کہا تھا ان کا پروڈکشن آرڈر نہیں، کیونکہ ابھی اوتھ نہیں لیا، مگر اگر وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں تو ان کو لایا جا سکتا ہے۔ پیچھے یہ اسمبلی کی روایت بھی ہیں کہ آپ ایک بڑے دل کر کے ان کو لائیں، مگر ان کے مطابق اگر نمبرز کی گیم نہ بھی ہوتی تو پھر بھی جب میں نے ہاؤس میں ہم گئے ہیں تو جانے کے بعد ایک فاضل رکن نے پوائنٹ آف آرڈر پہ کہ بات کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا آج کوئی بات نہیں کر سکتا، صرف اس بزنس کے ووٹنگ۔ تو میں اٹھ کے کھڑا ہوں، میں امید والی تھا، میں نے کہا جناب اسپیکر، انہوں نے کہا ان کا مائک نہ کھولیں۔ میں نے کہا جی میری بات سن لیں، میں ایک بڑا سینئر پارلیمنٹری 88 سے اسمبلی میں آ رہا ہوں، آپ کی یہ مناسب نہیں ہے آپ کا رویہ۔ انہوں نے میرا مائک بھی نہ کھولا، تو پھر ہم نے کہا کہ آپ اس کو اگر غلط ہے تو اس کو آؤٹ آف آرڈر کر دیں، نہ ہوا تو پھر ہم نے ٹوکن واک آؤٹ کیا، ساتھ ہی لابی میں چلے گئے۔ لابی میں ان کے بندے آئے مگر وہ دے ور نیور سیریس کہ جی ہم کس لیے آئے ہیں، جی آپ آ جائیں۔ میں نے کہا آپ ایسے کریں، دیکھیں کوئی تھوڑا سا جمہوری طریقہ ہوتا ہے، ہم نے ٹوکن کہا ہے ہم آنا چاہتے ہیں، مگر آپ خدا را ہماری 20 سیکنڈ کی بات سن لیں، اگر غلط ہوگی تو اس سے ہمیں بھی سبکی ہوگی۔ مگر they were not، انہوں نے پتہ نہیں چاہتے تھے ٹو گیو اے فری ہینڈ تاکہ محترمہ آج فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم اپنی تقریر فرما لیں کھلے دل سے۔ تو وہ آئیں تو ہمارے لاک ہو گئے، بلکہ ہمارے کچھ ممبر نئے تھے ان کو نہیں پتا تھا، انہوں نے ناک بھی کیا کہ ہم آنا چاہتے ہیں، مگر اس کے انفارچونیٹلی پھر وی were stranded in the house، but then there was no option other کہ ہم جا کے باہر سیڑھیوں پہ بیٹھیں، احتجاج کریں اور میڈیا ٹاک کریں۔ دس از دی ایکچوئل سٹوری۔ کیا یہ اس کی لیگیلٹی ہے کہ آپ اپوزیشن کے بغیر اگر ان کے پاس 200 ممبر ہیں تو کیوں گھبرا رہے ہیں ہمارے فارم 45 اور 47؟ آپ دیکھیں کہ پہلے جو الیکشنز ہوتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے کہ جی اس پارٹی نے ہمارے ساتھ ریگنگ کی ہے، کوئی کہتے تھے جی دوسری نے کی ہے۔ دس از فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پارٹی نے نہیں کی، ہمارے ساتھ آروز نے کی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک فارم میرے پاس مصدقہ 45 ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے وہ 47 اس نے دوسرے کو ایشو کر دیا ہے۔ کل اب یہ کھلیں گے تو کس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ تو آپ میری گزارش یہ ہے کہ آپ خدا را یہ سوچیں کہ ملک میں اس طرح جمہوریت نہیں۔ باقی محترمہ کہ یہ بھی بڑی بدقسمت کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورے ہاؤس میں بقول ان کے کہ ہم نے 200 ووٹ لیے ہیں یا 200 کتنے جو بھی کہیں، ابھی تو 400 بھی کہہ دیں گے تو ٹھیک ہے جی، 220 کہہ دیں یا 620 کہہ دیں، مجھے اس سے نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں کہ ان میں سے جو اتنے فاضل رکن بیٹھے تھے ان میں سے کوئی بھی اتنا اہل نہیں ہے، کوئی پارٹی ورکر نہیں ہے۔ کیا ہم نے موروثی سیاست ہی چلانی ہے؟ عمران خان نے میرے جیسے بندے کو، جس کو میرا خیال کل تک آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کیا تھا، اس کو اچھا رانا صاحب سر مجھے ایک سوال کی سر گنجائش اس میں ذرا سی پیدا کریں۔ ایک تو یہ کہ اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارے کچھ کینڈیڈیٹس ہیں، فارم 45 کا مسئلہ وفاق کے مطلب قومی اسمبلی کی سیٹوں پر تو ہے، پنجاب اسمبلی میں آپ مجھے اندازاً اگر بتا سکیں کہ کتنی سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ جیتے اور ہروایا گیا ہے انہیں؟ ہمارے ایکچولی جو ہمارے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے وہ ٹوٹل سیٹ میں 220 کا ہے ہمارے پاس فارمز کا جو اس میں سے 100 آپ اندازہ لگا لیں 105-6 تو ہیں نا، باقی کو جیل میں ہیں، مگر ہمارا جو تھا ان کے لیے بھی بڑا بہتر ہونا تھا، ہمارا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 سیٹوں کے اوپر مزید پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل 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 میں کہہ رہا ہوں جیتی ہوئی ہے، اور وہ سارے انہوں نے ٹھیک پوائنٹ آ گیا سر، پوائنٹ آ گیا سر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت اتنی ہے کہ اسمبلی آپ لوگ بنا سکتے ہیں صوبائی اسمبلی کی سطح پر۔ اچھا سر ایک بات اور بتائیے گا، قومی اسمبلی کا جو سیشن ہے وہ صدر مملکت صاحب اس لیے نہیں بلوا رہے کیونکہ اس میں مخصوص اور اقلیتی نشستوں کی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکی ہیں،
لیکن سر صوبائی اسمبلیوں کے سیشن تو بلا لیے گئے, وہاں پر یہ تحفظات کیوں نہیں سامنے آئے؟ قومی اسمبلی کی سطح کے اوپر آپ کے خیال میں یہ تحفظات کیوں پیش کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جو بھی ہو گیا نا, جو بھی میرا خیال ہے کانسٹیٹیوشنل آفس ہوتا ہے, صدر پاکستان نے ایک ان کا آئینی حق ہے, کیونکہ جتنی دیر ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے وہ نہیں بلا سکتے ہیں. اور سب سے یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اسپیکر کا نئی اسمبلی کو بلانے کا کم از کم میں نے کہیں اس کا اختیار نہیں سنا, نہ میں نے دیکھا ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر انہوں نے آئینی حق استعمال کیا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے بلڈوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ اجلاس ہو جائے. میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں, میں سمجھ رہی ہوں, وہ ایک ڈیبیٹ ہے بالکل اسپیکر کی اور اس کی الگ ڈیبیٹ ہے. اسپیکر کا آئین میں کہیں لکھا نہیں ہے, لیکن وہ 21 دن کی ایک ٹائم فریم ہے. سر میرا سوال, میں معذرت کے ساتھ ریپیٹ کرتی ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ اقلیتوں کی جو نشستیں ہیں یا مخصوص نشستیں ہیں اس کی بنا کے اوپر پنجاب اسمبلی میں تو مسئلہ نہیں ہوا, تو وفاق میں وہ مسئلہ کیوں ہوا ہے, میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں. جی نہیں جی, وہاں پر گورنر صاحب ان کے نامنی تھے پی ایم ایل این کے, ان کا اختیار تھا, انہوں نے ہاؤس کنوین کر لیا. آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو ہے یہ کے پی کے میں کیوں نہیں ہوا. اس طرح یہ جدت تو ان کی وہاں پر جو سیریمونیل آفیسز ہیں ان کو تھا, انہوں نے اس کو کنوین کر لیا. یہاں پر ہمارا پہلے دن سے پوائنٹ آف آرڈر یہی تھا کہ یہ انلیگل ہے, اس کو آپ نہیں کر سکتے ہیں. کوئی بھی ممبر فاضل رکن میں سے الیکٹ ہو کے اگر آ کے کہہ دیتا ہے کہ میرا تو ایک یہ آئینی حق ہے, میں نے الیکشن لڑنا تھا, تو وین واٹ ول بی دی لیگیلٹی آف دیٹ ایشو. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, مگر ہم احتجاج کر رہے ہیں, مگر یہ جس طریقے سے یہ ہاؤس کو چلانا چاہ رہے ہیں اس طرح اسمبلیاں چلتی نہیں ہیں. جو حکومت بننے سے پہلے ہی لڑکھڑا جائے. آج دیکھیں کہ کل سب ممبران کو کہا گیا آپ گھروں کو چلے جائیں, بھیج دیے. ہم اب دیکھیں ایک ممبر ہے یہاں سے جس کا سفر ہی 12 گھنٹے کا ہے, 10 گھنٹے کا یا 12 گھنٹے کا ہے, اس کو پھر واپس آئے گا. کل پارلیمانی پارٹی میٹنگ کریں گے, یہ بجٹ سپلیمنٹری بجٹ, اس میں بڑی ایشوز آئیں گے کہ کیا یہ ان کے پاس کوئی ایسا حق تھا نگران حکومت کے کہ یہ پیسے خرچ کر سکتے تھے ٹو اے سرٹن لمٹ. کیا یہ جو آگے آنا ہے اس پہ 29 تاریخ تک کرنا تھا انہوں نے. اب یہ مسئلہ یہ آ جائے گا سب سے اہم جو ہے وہ کہ یہ 2 دن کی جو سپلیمنٹری بجٹ جو بھی پیش کرتے ہیں اس کی ڈیبیٹ کب کرائیں گے, کس قانون کے تحت اس کو ایکسٹینڈ کریں گے, اب پھر نئی ایک انلیگیلٹی ہو جائے گی. نہیں آپ کے خیال میں سر اگر کوئکلی مجھے بتا دیں, آپ کے خیال میں اتنا جلدی یہ ہو سکے گا کہ کل انہوں نے عہدے کا حلف اٹھایا اور 1 دن کے اندر وہ سپلیمنٹری بجٹ پیش کر دیں؟ نہیں, یہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا, یہ تو ان کی سول بیوروکریسی جو ہے وہ ان کے لیے کرے گی. یہ they'll have good time and fly back to London. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سر. جی جی بہت بہت شکریہ رانا آفتاب احمد صاحب. بڑے پریسائز طریقے مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے پنجاب میں, اس کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے. وہی کینڈیڈیٹ ہے جو مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے, لیکن نہ وہ خود ووٹ ڈال سکے تھے اور نہ ہی ان کے اتحادی ان کے حق میں ووٹ ڈال سکے تھے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد واپس اسی نقطے پر آئیں گے کہ صدر مملکت نے ایک مرتبہ تو سمری واپس کر دی, لیکن آج نگراں وزیر اعظم کی طرف سے دوبارہ ان کو سمری ارسال کی گئی ہے, لیکن ابھی تک خاموشی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا آیا آئینی طور پر اور قانونی طور پر صدر کے اختیارات سے تجاوز کیا جا رہا ہے, یا پھر پارلیمنٹ اور جو سٹرکچر ہے پارلیمانی وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملک کی بڑی جماعتوں کی طرف سے ایوان صدر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آئین شکنی کر رہے ہیں. دوسری طرف ایوان صدر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ پہلے مخصوص نشستوں کو پر کیا جائے اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے. لیکن اگر ایسا ہے تو پھر صوبائی اسمبلیوں کے معاملے میں بھی یہ رول اپلائی کیوں نہیں ہوتا اور وہاں پر بھی یہ چیزیں ملحوظ خاطر کیوں نہیں رکھی جاتی؟ ایک آئینی طور پر ایک ایسی گتھی ہے جو کہ سلجھنے کا نام نہیں دے رہی ہے, اور آگے چل کر لگتا یہ ہے کہ شاید یہ مسئلہ ختم نہیں ہو سکے گا. اسی پورے ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ یزدانی صاحبہ, ٹورل ایکسپرٹ بھی ہیں, اور اس حوالے سے ان سے رہنمائی بھی چاہیں گے. فوزیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. یہ فرمائیے گا کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ بحث ہو رہی ہے کہ آئینی طور پر یہ صدر کا اختیار ہے کہ وہ سیشن بلائیں, یا پھر اگر وہ نہیں بلاتے ہیں تو 21 دن کے اندر الٹیمیٹلی سیشن خود کال آؤٹ کیا جا سکتا ہے, یا اسپیکر اسمبلی بلا سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنی مدت پوری کر چکے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس میں آئین کیا کہتا ہے؟ اگر تھوڑی سی رہنمائی کر سکیں گے پروسیس میں لوپ ہولز کہاں پر ہیں؟ اوکے, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. نمبر 1, پروسیس میں لوپ ہول نہیں ہے, مگر ہمارے ہاں بیانیہ بنانے کا طریقہ ایک ایسا بن گیا ہے کہ اس کو الجھا دیا جاتا ہے بجائے ڈسکشن کو سلجھانے کے. اگر آپ اجازت دیں گی تو میں 2 منٹ لوں گی, تو اس کو میں آپ کے آڈینس کے لیے اور آپ کے لیے بہتر ایکسپلین کر سکوں.
नंबर एक ये कि जो सदर पाकिस्तान है वो रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका काम है आर्टिकल आइन की शेख 48 एक कहती है टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज नंबर 1। फिर आर्टिकल 51 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 51 नंबर है, वो कॉम्पोजिशन बताता है नेशनल असेंबली की। फिर आर्टिकल 53(1) बताता है कि नेशनल असेंबली पहले दिन क्या करेगी। 91(2) बताता है कि पहले दिन का इजलास कब होगा। उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ देती हूँ। वो कहता है नेशनल असेंबली शैल meet on 21st day following the day of which general election is held unless sooner called by the president। इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कानून के हिसाब से। कानून में जहां जहां लफ्ज शैल आता है वो मैंडेटरी काउंट होता है, उससे आपको वो कहते हैं ना मफर नहीं है। तो एक तो वो 21 दिन बुलाएं नहीं बुलाएं, उसने उस दिन मिलना ही मिलना है, पहले बुलाया जा सकता है बाद में नहीं, नंबर 1। नंबर 2 जो आपने सवाल किया स्पीकर के हवाले से, स्पीकर नेशनल असेंबली का और सेनेट के चेयर, ये दो लाइव कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे होते हैं। जो अब नेशनल असेंबली की टर्म एक्सपायर कर जाए, सेनेट की टर्म एक्सपायर कर जाए, मगर इनकी टर्म्स एक्सपायर नहीं करती टिल द टाइम दे हैंड ओवर टू द नेक्स्ट इनकमिंग पर्सन। तो इसको अक्सर जो चीज कंफ्यूज की जा रही है ना, वो इससे कंफ्यूज की जा रही है जहां पर जो है वो आर्टिकल 54 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि प्रेसिडेंट समन करेगा। ये प्रेसिडेंट समन नहीं कर रहा, ये एक नई पार्लियामेंट का पहला इजलास है। तो आई थिंक इसमें कोई इब्हाम नहीं है। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा ये भी वाज़ेह कीजिएगा कि ये भी तो बात की जा रही है पीटीआई की तरफ से कि जब तक रिजर्व सीट्स, आज भी बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जी जब तक मखसूस नशिस्तें पुर नहीं करेंगे तब तक आप इजलास नहीं बुला सकते। तो फिर ये पंजाब असेंबली और सिंध असेंबलियों में इजलास कैसे बुलाए गए हैं? वहाँ पर भी क्या ये आइनी तौर पर ये कानून क्या लागू नहीं होता वहाँ? बिल्कुल होता है। देखिए जहाँ पर हम नेशनल असेंबली की बात करते हैं वहाँ पर आर्टिकल 91 एप्लीकेबल आ जाता है, और जब प्रोविंशियल की बात करते हैं तो 130 आ जाता है। अगर आप इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ें आइन के, तो वो ये नहीं कहते कि कितने लोग होंगे तो इजलास बुलाया जा सकता है। ये भी तो हो सकता है कि अभी जिस तरह है बहुत से लोगों के रिजल्ट्स फाइनल नहीं हुए, वो अभी गैजेट नोटिफिकेशन में नहीं गए, तो नंबर 1 वो ये नहीं कहता कि एक्स अमाउंट एक्स नंबर हो तो इजलास बुलाया जाएगा। नंबर 2 वो हमारा आइन का आर्टिकल ये भी नहीं कहता कि रिजर्व सीट्स होंगी तो बुलाया जाएगा। वो सिर्फ बताता है कि किस दिन बुलाया जाएगा, उस दिन ऑर्डर ऑफ द डे क्या होगा और हम कहां पर जाएंगे। ये बात इससे मुंसलिक हो जाती है रिजर्व सीट की कि आपको मेजॉरिटी डिटरमिन करनी है और दिखानी है। अब नेशनल असेंबली की अगर हम बात करें तो 169 है रिजर्व सीट के साथ और 134 है रिजर्व सीट्स के ना होने की वजह से। फौजिया साहबा माजरत कता करामी की, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने तो नाम ही पहले नहीं दिए थे ना, अगर वो नाम देते तो उनके नाम आते, क्योंकि आज वो इलेक्शन कमीशन पहुंच गई बाकी पार्टीज की, जी उन्होंने तो लिस्ट ही नहीं दी तो हम मौजूद है, हमें वो सीटें फराहम कर दें। तो इसको कैसे, ये क्लैरिटी कैसे होगी? जी नंबर 1 ये बात तो बहुत क्लियर है कि किसी भी रिजर्व सीट को लेने के लिए आपको फॉर्म 33 जमा करवाना होता है। तो हर पार्टी फॉर्म 33 जमा कराती है। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फॉर्म 33 जिसमें रिजर्व सीट फॉर विमेन और माइनॉरिटीज की रिजर्व सीट होती है, उन्होंने वो जमा ही नहीं करवाई। अभी आपके प्रोग्राम से पहले मैंने दोबारा कमीशन की साइट पर जाकर एक प्रोविंशियल लिस्ट को भी चेक किया है। नंबर 2 ये कि अगर हमारा आइन ये भी कहता है कि आप इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, मगर एक सीट का होना भी जरूरी है। हमारे पास सिर्फ जो प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट मौजूद है वो फाटा के मर्जर के बाद बाप की सिचुएशन थी, जिसमें बाप एज ए पार्टी इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर गए और उनको एक खातून की रिजर्व सीट दी गई थी, मगर वो एक एक्सेप्शनल चीज थी। और अब भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जहां पर बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्शन शेड्यूल उन्होंने मिस किया, उन्होंने रिजर्व सीट की नहीं कर। इसके साथ साथ अभी एक और चीज भी क्वेश्चनेबल है जिस पर बात चल रही है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक सीट क्लेम की जा रही है वो भी शायद पीटीआई इंडिपेंडेंट बैक्ट की सूरत में उन्होंने ली थी, क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा। तो अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पार्टी के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा और उसको रिजर्व सीट दे दी जाए, तो फिर इसी आर्ग्यूमेंट के तहत तो फिर पीटीआई इंडिपेंडेंट को भी दे देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी पार्टी के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा। तो यहाँ पर हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ देखना ही होगा।
دیکھ تو سبھی رہے ہیں لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن خاموش نظر آتا ہے. بہت شکریہ فوزیہ یزدانی صاحبہ, الیکٹورل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ تھیں. یقیناً یہ جو کنفیوژن ہے یہ دور کرنے میں کلیدی کردار الیکشن کمیشن ادا کر سکتا ہے, لیکن ان کی طرف سے ابھی تک ایک بالکل خاموشی کا ماحول ہے, اور یقیناً جب تک ان کی طرف سے کچھ کہا نہیں جاتا اس حوالے سے تو نہ تو پولیٹیکل پارٹیز اور نہ ہی ایوان صدر دونوں ہی اپنے آپ میں حق بجانب اپنے آپ کو تصور کریں گے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.